बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक बार फिर हम एक वलीउल्लाह की बारगाह में हाज़री देंगे और आज जिस हस्ती की बारगाह में हाज़री हम देंगे वो है हज़रत शेख ग़यासुद्दीन अल-मारूफ़ शेख रेहान अल-जिगरी अल-क़ादरी। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आपकी औलाद में से एक शख्स ने बताया कि हज़रत इराक़ के बादशाह थे, बादशाही तर्क करके फ़कीरी इख्तियार की और सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़री दी और ख़िदमत, इबादत और रियाज़त करते करते आप विलायत व खिलाफत से नवाजे गए और वहीं से हुक्म हुआ कि दीन इस्लाम की खिदमत के लिए ये जहाँ पर आपकी अभी आपका मदफन है, यहाँ पर आप दीन इस्लाम की खिदमत के लिए तशरीफ़ ले जाएं। तो हज़रत बादशाही तर्क करके यहाँ तशरीफ़ ले आए। आपके बाद आपके ख़ानदान में से कुछ बेटों ने भी हुकूमत तर्क करके आपके पीछे यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। उनमें से दो के मज़ारात ये सामने हैं, यहाँ हम अभी हाज़री दे रहे हैं, और एक का मज़ार जो कुतुब वक्त से मशहूर है और जिनकी तरबियत और परवरिश और वो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की है। ये एक आम कब्रिस्तान और बहुत मशहूर और बड़ा कब्रिस्तान है। ये इसके बाद ये जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है, ये वो चारदीवारी के साथ छोटा सा गुंबद है। चूँकि हज़रत अपने ऊपर कोई गुंबद नहीं छोड़ते, बताया ये गया है कि गुंबद या छत बनाने के बाद रात को वो गायब हो जाता है, इसलिए आपके ये जो सामने ये आपके फ़र्जंद की कब्र है जो बड़े थे, उसके बाद साथ में वो दूसरे हैं, बाकी आपके ख़ानदान वाले हैं। यहाँ पर कुल 8 कब्रें हैं, इनके ऊपर भी छत नहीं है और इसके अलावा आपका जो मज़ार है उस पर भी छत नहीं है। और बताया ये गया कि आप अपने ऊपर छत नहीं छोड़ते। मुहतरम नाज़रीन, आपकी कई करामतों के बारे में बताया गया। उसमें एक ये कि हज़रत ख्वाजा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह और जलालुद्दीन जहानिया रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके दोस्त थे, आपसे मिलने आए थे। तो उन्होंने मुतालबा किया कि हमारी ऐसी मेहमान नवाज़ी होनी चाहिए कि हमें शहद तो मिले लेकिन वो बिड़क उस शहद की मक्की का ना हो, और हमें दूध पिलाएं लेकिन वो किसी जानवर का ना हो, और हमें गोश्त खिलाएं लेकिन वो छुरी से कटा हुआ ना हो। तो हज़रत ने अपने एक खादिम को कोई बर्तन दिया कि फ़लाँ जगह से पानी भर दो। जब उसने वो पानी भरा तो वो दूध बन गया। आपने हुक्म फरमाया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन वो खादिम जब वो जग भर कर ला रहा था, उस पानी का जो अब दूध बन चुका था, उसने जब नीचे पाँव में दूध महसूस किया तो जब पीछे मुड़कर देखा तो वो दूध सूख गया। लेकिन उसका फैज़ान अभी तक ये बाकी है कि आपकी औलाद में से जो भी हैं वो बावले कुत्ते के काटे का दम करते हैं। अगर किसी को बावला कुत्ता काटे तो इनके दम से अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाता है। और ये जो मिट्टी जहाँ पानी से दूध बनाता, वो मिट्टी खिला के या थोड़े सा उसको दे के दम के तौर पे उससे अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है।
اور کسی درخت کو ہاتھ لگایا تو اس کے تنے سے شہد بہنے لگا۔ یہ جو 8 قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں سے 2 آپ کے ان صاحبزادوں کے مزارات ہیں جو بادشاہی ترک کر کے آپ کے پیچھے یہاں پر آئے تھے، اور باقی آپ کے خاندان والے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اس کے ساتھ ہی جو ہی یہ چاردیواری ہے، اس سے نکلنے کے بعد تھوڑے سے فاصلے پہ بہت پرانی ایک مسجد ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ تو معلوم نہیں کیا کہ کتنی پرانی ہے، لیکن ان کی دیواریں اور ان کا جو سٹرکچر ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ مسجد صدیوں پرانی ہے، کیونکہ اس کی دیواریں لگ بھگ 4 فٹ موٹی ہیں، اور دیواروں کی چوڑائی اتنی ہے کہ محراب میں خالی پیچھے سے بند کیا ہے، باقی محراب میں وہ گولائی دینے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی دیوار اس کی چوڑائی اتنی ہے جس میں سجدہ ہو سکے۔ تو محترم ناظرین، اس مسجد کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مسجد ہے جو یہ اس کا لکڑیوں سے بنا ہوا چھت ہے، آپ کے سامنے ہے۔ لکڑی اس میں استعمال ہوا ہے سارے کا سارا، اور اس کی دیواروں میں پتھر استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ آپ اس کی بناوٹ دیکھیں کتنی پرانی ہے کتنی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ محراب میں کوئی گولائی نہیں دی گئی، کیونکہ خالی باہر سے بند کیا۔ دیوار کی موٹائی، یہ کھڑکی ہے، اب یہ اس کھڑکی کی یہاں پہ دیوار کی چوڑائی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی چوڑی دیواریں ہیں۔ یہ مسجد اپنی، یہ دیکھیں دروازے میں آپ دیوار کی چوڑائی دیکھیں، یہ مسجد ابھی تک اس طرح محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بالکل انتہائی محفوظ حالت میں صاف ستھرا موجود ہے۔ صفیں بھی بچھی ہوئی ہیں، اور نماز کا وقت تو نہیں تھا، لیکن امید ہے کہ یہاں نمازیوں کی تعداد بھی ہوگی، کیونکہ مسجد کی صفائی ستھرائی سے معلوم ہو رہا تھا۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ مسجد اور ان مزارات کے سامنے یہ ایک قدیم مسافر خانہ ہے۔ مٹی کی بنی ہوئی یہ دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک عجوبے سے کم نہیں۔ اوپر کچا چھت اور لکڑیاں، وہ بھی چھپرے کی طرح آپ اس کے چھت پہ ڈالی گئی ہیں۔ کچی دیواریں موٹی موٹی، اور اس میں بھی بہت زیادہ دراڑیں، چٹائی اس میں بچھی ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ جب 15 شعبان کو عرس ہوگا تو 14 یا 15 شعبان کو عرس کے موقع پہ لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے۔ یہ مہمان خانہ ہے، اس کی کچی دیواریں اور کچی چھتیں، یہ ایک قدیم تہذیب ہمارا اور قدیم دور کو پیش کر کے، اس دور میں جو سادگی تھی اور ان کچے مکانات میں جو سکون تھا اور عبادت کا جو لذت اور مزہ ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں جو مزہ تھا، وہ اس میں اب بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جس قدر اخلاص سے مہمانوں کی خدمت کی جاتی تھی وہ اب بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم شیخ ریحان الجگری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ وہ تیسرا مطالبہ جو گوشت ہو لیکن چھری سے کٹا ہوا نہ ہو، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا جو آپ کے اولاد سے تھا، کہ حضرت نے اپنا، یہ پہلے سن لیں، یہ جو درخت آپ کو نظر آیا، اس درخت کے بارے میں ان کے اولاد میں سے جو شخص ہمارے ساتھ تھا، انہوں نے کہا
کہ یہ 800 سال پرانا درخت ہے اور حضرت کے زمانے کا ہے۔ تو محترم ناظرین، وہ گوشت کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ گوشت جانور کی بجائے انہوں نے اپنی زبان کھینچ کے دل اور جگر نکال کے پیش کر دیے، جو ایک کرامت ہے، عام عقل میں نہ آنے والی بات ہے، اور اس وجہ سے جگر پیش کرنے والے کی وجہ سے آپ جگری کہلائے۔ محترم ناظرین، یہ ابھی جو آپ کے سامنے قبرستان ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا، یہ بہت پرانا قبرستان ہے۔ زمانہ گزرتے گزرتے اور یہ جو ہنستے بستے انسان صدیوں پہلے من و مٹی تلے جا چکے، یہ بھی ہم جیسے انسان تھے، اور ان کی بھی یہی امیدیں، اور یہ دین کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جیسے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہم مصروف ہیں، ہمارے دنیاوی کاروبار ہیں، یہ صدیوں سے یہاں پر پڑے ہیں، اور پڑے پڑے ان کی قبروں کے پتھر بھی کالے ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ درخت ہے جو 800 سال پرانا ہے، اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، جو حضرت کے دور اور زمانے کا ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو قبرستان ہے یہ 50 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے، اور بہت سارے بزرگان دین کے مزارات اس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس قبرستان میں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہو، تاکہ اولیاء اللہ کے پڑوس میں دفن ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم حقدار بن جائیں۔ محترم ناظرین، آپ کو میرے خیال میں نظر آ رہا ہوگا، وہ دور سے مزار شریف نظر آ رہا ہے، سید غیاث الدین علوی، جو آپ مولائے کائنات کی اولاد میں سے تھے، عراق کے بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کی، اور فقیری کے بعد حضور غوث اعظم کی خدمت میں آئے۔ حضور غوث اعظم سے خلافت اور ولایت پا کر حضور غوث اعظم کے حکم سے یہاں اس علاقے میں تشریف لے آئے۔ یہ جو تختی ہے یہ آپ کے مزار شریف کے سرہانے غلافوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ شیخ غیاث الدین المعروف یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، علوی القادری، عمر شریف جو ہے 107 سال، اور آپ کا یہاں پر سن وفات اور سن ولادت دونوں تحریر ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو آپ کی اولاد میں سے میاں محمد اسماعیل، جنہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ یہ جو سبز گنبد آپ کو نظر آیا، یہ گنبد آپ کی چلہ گاہ پر ہے۔ یہ جانماز اس جگہ پر ہے جہاں آپ چلہ کے لیے یا وظائف کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ گنبد کا اندرونی منظر ہے، چھوٹا سا گنبد پتھروں کا بنا ہوا، بہت خوبصورت، مضبوط اور پائیدار آپ کے سامنے ہے۔ یہ جانماز اس جگہ پہ ہے جہاں پر حضرت بیٹھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ بزرگان دین کا اور حضرت کا فیض حاصل کرنے کی نیت سے 2 رکعت میں نے بھی نوافل ادا کی۔ اس تختی پہ آپ کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ آپ عراق سے کیسے یہاں تشریف لائے اور کس طرح دین اسلام کی خدمت کی، اور یہ جس جگہ پہ آپ کا وہاں پر بادشاہی ترک کر کے یہاں بادشاہوں کی سرزمین میں، یہ جس جگہ پہ آپ کا مزار ہے، یہاں پر بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو اس علاقے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کی سرزمین میں اپنی باطنی بادشاہی قائم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کے فیوزات سے مالا مال فرمائے۔ یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، اس میں کے بارے میں اس شخص نے بتایا جو ہمارا رہبر تھا، کہ اس میں لوگ اپنے پیسے ڈال دیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے جو ڈالے ہوتے ہیں وہ نکال کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اس نیت سے
کہ پھر ہمارے مال بڑھیں گے اور ہمارے بٹوے خالی نہیں ہوں گے۔ واللہ عالم، عوام کا یہ فعل ہے اور عوام کے فعل کی پیروی نہیں کی جائے۔ اگر شریعت سے وہ نہ ٹکرائے تو منع کرنے کی بھی حاجت نہیں، اگر شریعت سے ٹکرائے کوئی فعل تو وہ ہر حال میں منع ہے۔ البتہ اگر علماء اور صلحاء سے ثابت نہ ہو تو ایسے کام بے فائدہ اور فضول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مزارات اولیاء پر ہمیں ایسی باادب حاضریاں نصیب فرمائے کہ وہ حاضری ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، تقوی، عشق مصطفیٰ میں اضافے کا سبب ہو، اور ہماری اور ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال کی مغفرت کا سبب بنے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے مزار کی ویڈیو کے ساتھ۔